9 मई को आपने देखा एक प्रोटेस्ट हुआ था। इमरान खान साहब जो हैं वो जब गिरफ़्तार हुए तो गिरफ़्तारी के बाद जो है वो लोगों का जो एक हजूम है वो निकला। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहले कहाँ और कब इस तरह के राइट्स हुए जिसमें अमलाक का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ दोनों तरफ से, और पाकिस्तानी स्टेट को जो है वो एक ऐसा दचका लगा हो सका जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टेट शायद जिस तरह आगे बढ़नी चाहिए थी उस आगे नहीं बढ़ सकी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रोटेस्ट एंड दीज वायलेंट एलिमेंट्स। किसी को भी ये हक बहरहाल फिर भी नहीं पहुंचता कि वो आपकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, आपके सेंसिटिव मामलात के ऊपर अटैक करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी की एक नई एपिसोड के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँ। कुछ बीच में एक हफ़्ते का ब्रेक आ गया, कुछ आपको पता है कि मुल्क के हालात क्या चल रहे थे। आज की एपिसोड भी कुछ उन्हीं हालात के ऊपर हम एक तज़किरा लेके बैठेंगे, बल्कि कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात पहले कब और कहाँ हुए। बिल्कुल इस तरह के वाक़यात तो नहीं हुए, लेकिन इससे मिलते जुलते वाक़यात कब और कहाँ हुए। 9 मई को आपने देखा एक प्रोटेस्ट हुआ था। इमरान खान साहब जो हैं वो जब गिरफ़्तार हुए तो गिरफ़्तारी के बाद जो है वो एक लोगों का जो एक हजूम है वो निकला, और लाहौर में भी, कराची में भी, केपी में भी, पेशावर में और पेशावर के दीगर मज़ाफ़ाती इलाक़ों में भी, फिर इस्लामाबाद में और पिंडी में स्पेशली GHQ के आगे ये प्रोटेस्ट हुए और उसके अंदर तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली। लेकिन जो दुख की बात थी वो ये थी कि जिस चीज़ का मैं पिछली वीडियोज़ में भी जिक्र कर चुका था कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये नज़र आ रहा था कि ये किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त जो है ये इरप्ट होगी और उसके बाद जो गुस्सा है वो दोनों तरफ का इस तरीके से निकलेगा कि ये किसी वायलेंट एलिमेंट की तरफ जा सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह तो वायलेंस नहीं हुआ जिस तरह के लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए थे, और कुछ लोग शायद चाहते भी थे, जिनकी ख्वाहिश भी थी। लेकिन बहरहाल एक सोची समझी साजिश या मंसूबा जो है वो नज़र आया दोनों फ़रीक़ैन को आपस में भिड़ाने का। किसका ये मंसूबा था, कैसे था, इस पे तो खैर अभी तक हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल जो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो लोग इन दोनों फ़रीक़ैन को कमज़ोर करके, यानी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करके, इनको आपस में एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करके जो लोग भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं सियासी नौइयत का या किसी और भी नौइयत का, अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, फ़ायदा यकीनन उन लोगों का हुआ है। बेवकूफ़ी ज़ाहिर है लोगों की है इसके अंदर, और इसमें ईगोज़ जो हैं वो हमारे जो बड़े हैं, चाहे वो ख्वाजा पाकिस्तान की तरफ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी हैं, जो कि इस वक्त इसमें एक जलती पे तेल का काम का किरदार अदा कर रही हैं। बहरहाल इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनको फिर छोड़ दिया गया। 2-3 दिन ये प्रोटेस्ट रहे और उसके बाद अभी इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, लेदे हो रही है। कोर कमांडर का एलामिया भी आ गया जो कि काफ़ी सख्त आया। तहरीक इंसाफ ने भी उसके मुकाबले में अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की। इमरान खान का आज एक बयान आज या कल में आया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि ये हमने काम नहीं किया वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें अब टू एंड फ्रो चल रही हैं। इस पे अभी भी बातचीत हो रही है, लोगों के ऊपर रेड्स पड़ रहे हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी के लोगों को उठाएगा, लेकिन वो नहीं उठाएगी, मेरी अपनी मालूमात हैं। कुछ ख़वातीन के बारे में प्रोपेगेंडा है, उन ख़वातीन को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनमें से कुछ को कि वो इस वक्त अपने घर वालों के साथ कहीं अंडरग्राउंड हैं या कहीं और गई हुई हैं, लेकिन वो उठाई नहीं गई, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चलाया जा रहा है कि उनको उठा लिया गया। तो इस तरह की जो है वो बातें अब हो रही हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से एक आग जो है वो मज़ीद भड़काई जा रही है। बल्कि तज्ज़िया निगार जो हैं वो जब इसके ऊपर आते हैं, ख़बरें लेकर आते हैं और तज्ज़िया कर रहे हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अब बिल्कुल रेड लाइन्स जो हैं वो खींच ली गई हैं और अब जो है वो किसी एक तरफ ही बात जो है वो बैठेगी, जो कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए भी और हमारे फ्यूचर के लिए भी। अभी जो मैं आपके सामने आज कुछ बात रखना चाहूँगा, कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहले कहाँ और कब इस तरह के राइट्स हुए जिसमें अमलाक का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ दोनों तरफ से, और पाकिस्तानी स्टेट को जो है वो एक ऐसा दचका लगा हो सका जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टेट शायद जिस तरह आगे बढ़नी चाहिए थी उस आगे नहीं बढ़ सकी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रोटेस्ट एंड दीज वायलेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले 1953 के अंदर एंटी अहमदिया राइट्स हुए थे स्टूडेंट्स की तरफ से। उस वक्त अहमदी कम्युनिटी जो थी इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली हमने नॉन मुस्लिम करार नहीं दिया था,
لیکن سر ظفر اللہ خان بہت مشہور شخصیت ہیں تحریک پاکستان کی، جو تحریک چل رہی تھی اس کے اندر بھی ان کا کافی نام ہے، اور اس کے بعد وہ پھر فارن منسٹر بھی رہے ہمارے 1947 سے لے کے 1954 تک۔ وہ چونکہ احمدی تھے تو ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ ایک اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ احمدی جو یا قادیانی جو اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے معاملات کے خلاف جب یہ رائٹس ہوئے تو پھر ظاہر اسٹیٹ مشینری استعمال ہوئی، بلکہ آج ہی پریزیڈنٹ الوی کا ایک ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جو انہوں نے لکھا ہے، اسی سارے جو منظرنامے ہیں اس کے اوپر، اور اس میں انہوں نے قوم سے اپیل بھی کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں مل بیٹھیں۔ تو اس کا جو سٹارٹ ہے وہ اسی 1953 کے واقعات سے ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں تھا اور میں فقط 3 سال کا تھا یا 4 سال کا، اور اس وقت میں نے ابو کے کلینک سے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور منسٹر آف انٹیریئر شاید گزر رہے تھے، اور اس وقت آنسو گیس اور فائر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی تھی، اور اس میں سے 27 نوجوان جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے تھے۔ یہ صرف کراچی کے ایک علاقے کی خبر جو ہے شاید وہ دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے تھے اس پورے پروٹیسٹ کے دوران۔ تو 1953 کے یہ پہلے رائٹس تھے جس کے اندر پاکستان کو باقاعدہ اسٹیٹ مشینری کو اور پاکستانی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا تھا۔ 1964 کے اندر پھر کراچی رائٹس ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 200 کے قریب لوگ جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوئے تھے۔ یہ بھی الیکشنز کے اوپر ہی تھا جی کہ الیکشنز جو ہے وہ ریگ کیے گئے، الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کی طرف سے ریگنگ کی جو ایلیگیشنز تھے پھر رائٹس، اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ مشینری حرکت میں آئی، اور پھر آپس میں جب کلیشز ہوئے تو 200 کے قریب لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ ظاہر ہے جو املاک کا نقصان ہے وہ اس کے علاوہ ہوا ہوگا۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ہے وہ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ، یہ بھی الیکشنز کے اوپر ہی ہوا تھا، اور 100 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے تھے۔ 1979 کے اندر پھر اگین دوبارہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری ایلیگیشن لگا کے ان کے اوپر جو ہے وہ تحریک چلائی گئی، اور یہ بڑی مشہور تحریک ہے جس کو مسلسل ہمارے سیاسی منظرنامے کے اندر بار بار جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ون وے اور دی ادر، اور اس کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، بلکہ اس کے اندر املاک کا نقصان بہت ہوا تھا اور پوری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد مارشل لا جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا۔ 1984 کے اندر پھر احمدی رائٹس دوبارہ شروع ہوئے تھے۔ احمدیوں کے پہلے بھی ہوئی تھی جب احمدیوں کو کانسٹیٹیوشنلی نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اس وقت بھی کافی وائلنٹ رائٹس ہوئے تھے، اور اس کی بھی پوری کہانی ہے کہ کس طرح وہ وائلنٹ رائٹس جو ہیں وہ چناب نگر کے اسٹیشن سے سٹارٹ ہوئے، اور پھر وہ منسٹر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو کیسے مارا گیا احمدیوں کی طرف سے، پھر اس کے جواب میں ایک اسپارک ہوا، پھر اس میں بہت ساری مذہبی اور دینی جماعتیں مختلف سیکٹس کی وہ اکٹھی ہوئیں، انہوں نے اس کے اوپر احتجاج شروع کیا، وہ احتجاج وائلنٹ ہوا، اور پھر اس بات یہ اتنا بڑا کہ پھر وہ پارلیمنٹ کی طرف بات گئی، ادھر پھر ڈیبیٹ ہوئی، ان کے خلیفہ کو بلایا گیا، اور وہاں پہ پھر پارلیمنٹیرینس نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی نان مسلم ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو وہ بھی ایک رائٹس تھے، لیکن یہ پھر 1984 میں دوبارہ ضیاء نے ایک، آپ کو یاد ہوگا، جس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے، ایک اسلامک آرڈیننس جو لائے تھے، جس میں پھر یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے اور ان کے باقی معاملات جو وہ تھوڑے ڈفرینٹ نظر آنے چاہیے، اس میں مینار نہیں بن سکتے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر دوبارہ سے ایک وائلنٹ جو ہے وہ سٹریک آئی تھی، اور تقریباً 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی اس کے اندر ہار گئے تھے۔ 1986 میں ہی اسی تناظر میں اینٹی بلاسفیمی لاء جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس پہ بہت سے جو مذہبی حلقے تھے انہوں نے اپنا شدید احتجاج جو ہے وہ شروع کیا، اور 20 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس کے اندر اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ان کے نزدیک یہ جو بلاسفیمی لاء جس کے اوپر ابھی بہت تنقید ہوتی ہے کہ یہ ابھی بھی بہت سخت ہے اور اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی مذہبی جماعتیں یہ کہتی تھی کہ یہ اتنا سخت نہیں ہے اور اس کو زیادہ سخت ہونا چاہیے، اور اس میں زیادہ معاملات ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے جو اہم لوگ ہیں جو اسلام کے ان کو وہ ہدف تنقید نہ بنا سکیں یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کر سکیں۔ 2007 کے اندر بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی، بہت مشہور واقعہ اس وقت، تو ہم بھی اپنے ہوش کے اندر تھے اور دیکھا تھا ہم نے سارا وہ واقعہ، بلکہ میں شاید سفر کرنا تھا، میں نے اپنے گاؤں کی طرف، میرے کزن کی شادی تھی اور ہم لوگ پھنس گئے تھے اور بڑی مشکلوں سے اپنے گاؤں تک پہنچے تھے، تو وہ کافی دن وہ چلتے رہے تھے، اور اس کے اندر بہت ساری املاک جو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ کراچی سے لے کے حیدرآباد تک صرف سفر کرتے ہوئے اس نے 700 کے قریب بسز اور ٹرکس جو ہیں وہ جلتے ہوئے دیکھے تھے، خود گنے تھے اس نے، اور اس کے علاوہ تقریباً یہ خبر ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کے قریب انجن جو ہیں وہ انہوں نے وہ کر دیے تھے، جلا دیے تھے۔
تو وہ جو انجن جلائے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے سی پیک سے ریلیٹڈ انجن سے جو کہ چائنا نے ہمیں دیے تھے، چونکہ جب چڑھائی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک اسپیشل انجن جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، وہ چونکہ چائنیز نے وہ دیے تھے تو وہ اسپیشل ٹارگٹ کر کے ان کو جلا دیا گیا۔ کس اس میں جذبے میں آگے چلایا گیا یہ آج تک ظاہر ہے ہم نہیں اس پہ بات کر سکے۔ بلاول بھٹو نے کلیم کیا پچھلے دنوں کہ جی کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، بٹ انفارچونیٹلی سر آپ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی حرکتیں اس وقت کی تھیں۔ انفارچونیٹ ہے، ظاہر ہے ایک کوئی اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور آگے کے لیے ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال ہر سیاسی جماعت یا ہر غیر سیاسی جماعت کے جو فالوورز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کے معاملات کے اندر انوالو رہے ہیں۔ 2000 سے 2007 کے اندر بھی بہت سارے احتجاجات ہوئے تھے لیکن وہ وائلنٹ نہیں تھے۔ اس کے اندر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے واقعات کے بعد اور امریکہ کے یہاں پہ آنے کے بعد بہت ساری مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اکٹھ کیا تھا اور اس اکٹھ سے وہ ملین مارچز وغیرہ نکالتے تھے، لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے پروسیشنز کے ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی وائلنٹ اسٹریک آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ سیاسی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر ایک وائلنٹ اسٹریک بہرحال موجود تھی۔ 2014 کے اندر پھر جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ رائٹس دھرنا پالیٹکس چونکہ سٹارٹ ہو چکی تھی 2011-12 کے اندر، تو 2014 کے اندر جب نواز شریف کی حکومت آئی تو ریگنگ ایلیگیشنز آئیں اور اس کے نتیجے میں 10 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے تھے اور جب وہ کلیش آیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ تقریباً اس کلیش کی وجہ سے وہ پھر اپنے جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ 2020 کے اندر جو ہے وہ پھر دوبارہ پروٹیسٹ ہوئے اور اس میں بھی اگین فرینچ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جب یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جی کہ ہم جو ہے وہ ڈسپلے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر کو، اور بلاسفیمی کا ایک پورا وہ معاملہ تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹی ایل پی نے کافی احتجاج کیا تھا، وہ پھر وائلنٹ ہوا تھا اور اس کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ دونوں طرف سے، اور انفارچونیٹلی اس طرح کے معاملات کے اندر ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں بجائے اس کے کہ وہ حکومت کو کسی اور طریقے سے پریشرائز کریں، وہ املاک کا جلاؤ گھراؤ، اسٹیٹ مشینری کے اوپر اٹیک، اسٹیٹ پھر ان کے اوپر جو پھر رسپونڈ کرتی ہے، نقصان اپنا ہو رہا ہے، اور جو لوگ کر چکے ہوتے ہیں وہ مزے سے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار ہم نے تو حرکت کر دی، ایک بات کہہ دی، اپنے ملک کے اندر کہہ دی، جس طرح بھی کہہ دی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ بھڑ کے جو ہے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو انفارچونیٹ ہے، ظاہر ہے میں اس پہ کسی کے ایمان پہ، فیتھ پہ یا کسی پہ بھی ڈسکشن نہیں کر رہا، صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال جو میتھڈالوجی ہے وہ نقصان اپنا زیادہ کرتی ہے، اور جس مقصد کے تحت آپ یا جس مقصد کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس مقصد کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اور اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ 2021 میں دوبارہ یہ وائلنٹ جو ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں اور ٹی ایل پی اور عمران خان کی حکومت کے اندر، اور ہمیں یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اس کے اندر کس طرح اسٹیٹ نے جو ہے وہ پھر ہیوی ہینڈڈلی ان کو رسپونڈ کیا تھا، اس میں بھی پولیس کے بھی اور پھر ٹی ایل پی کی سائڈ پہ بھی بہت سے لوگوں کے جانی اور مالی نقصان ہوئے تھے، اور اس کے اندر بہت سے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا گیا تھا، لیڈرشپ کو بند کیا گیا تھا، اور عمران خان نے باقاعدہ تقریر کی تھی ایک پوری، اس کے اوپر اسپیشل ایک الگ سے اسپیچ دی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کسی کو اجازت نہیں دیکھی اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے وائلنٹ ایکٹیویٹیز کرنے کی کہیں پہ بھی۔ تو یہ ابھی بھی خیر اسی طریقے سے کیا خان صاحب کی جماعت نے، اور ظاہر اسٹیٹ نے اپنے لحاظ سے رسپونڈ کیا، کچھ اچھا کیا کچھ برا کیا، وہ ڈیبیٹیبل ہے اوبویسلی، لیکن بہرحال جب بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اس طرح کی وائلنٹ اسٹریکس کو مینیج کرتی ہے یا رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، وہ اچھے ہوتے ہیں معاملات برے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ اور اب 2023 کے اندر جسٹ 2 سال بعد، 2021 کے 2 سال بعد ہم دوبارہ سے اس طرح کی وائلنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ احتجاج 1 سال سے چل رہے تھے، لیکن اس میں کہیں پہ بھی توڑ پھوڑ کا عنصر شامل نہیں تھا، روڈ بلاکٹس تھیں، باقی سارا کچھ تھا، لیکن اس طرح کے معاملات نہیں تھے جو کہ 9 مئی کو ہمیں دیکھنے کو ملے۔ انفارچونیٹ ہے دونوں طرف سے جو کچھ ہوا، اسٹیٹ نے جس طرح رسپونڈ کیا بھی اور کر رہی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہیوی ہینڈڈ ہے، لیکن بہرحال جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا ان کو سزا تو ملنی چاہیے، ان کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ جمہوری حق پرامن احتجاج کا ہے، وائلنٹ احتجاج کا نہیں ہے، اور وائلنٹ اگر آپ ہو رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات پہ جی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے رجیم چینج کے نتیجے میں بیٹھے ہیں، یا عمران خان کی گورنمنٹ کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا، یا کوئی بھی نیریٹو آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جی کہ پیچھے فوج انوالو ہے یا فوج انوالو نہیں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور سے گٹھ جوڑ کی ہے، یا امریکہ سے گٹھ جوڑ کی ہے، یا کسی اور سے گٹھ جوڑ کی ہے، جو بھی معاملات ہیں کسی کو بھی یہ حق بہرحال پھر بھی نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی انسٹالیشنز کے اوپر، آپ کے سینسیٹیو معاملات کے اوپر اٹیک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر جو ایک
ایک جو تقدس ہوتا ہے اس سارے معاملے کا اس کو بھی وہ خراب کرے. باقاعدہ پاکستان کے جھنڈوں کو جلایا گیا, اس کو پاؤں کے تلے روندا گیا. ایک میں دیکھ رہا تھا جذبات کے اندر بندہ بہہ کر جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بورڈ کو بھی توڑ کے پھینک رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملے. اور اس سے تھوڑے دنوں پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنے جذباتی ہیں کہ انہوں نے ایک شخص جو کہ مولوی تھا, پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی جو کہ بلاسفیمی کے عنصر میں آتی تھی شاید, اس پہ انہوں نے پکڑ کے اس کو بیچارے کو قتل کر دیا. تو یہ جو لوگوں کی جذباتیت ہے اس کو لوگ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیڈرشپ جو ایکسپلائٹ کرتی ہے یا کوئی اور ایکسپلائٹ کرتا ہے بقول ان کے, یہ اس نہج تک لانے میں بہرحال لیڈرشپ کا دونوں طرف سے کردار ہوتا ہے. تو یہ کردار ہمیں بہرحال پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم اس کو مینیج کریں, دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں, ڈائلاگ کریں اور اس پوری وائلنٹ اسٹریک کو ہم ختم کریں. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں ختم کریں گے تو خدا نخواستہ ابھی تو یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ اسٹیٹ اپنی ہیوی ہینڈڈنیس سے شاید لوگوں کو پش بیک کرنے پہ مجبور کر دے یا نہ کر سکے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویکیوم کریٹ ہوگا, لوگ ڈیسپریٹ ہوں گے. اور اگر پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک فاصلہ آتا ہے اور وہ فاصلہ جو ہے وہ پھر کوئی اور باہر کا دشمن جو اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, تو اس میں نقصان بہرحال پاکستان کا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حل پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے جلد چھٹکارا دے تاکہ ہم آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی کوئی کوشش کر سکیں. بہت بہت شکریہ.